ज़करिया या इब्न शरफ नवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है, इनकी जमा की हुई किताब है। और जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अहादीस यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर बहुत से लोगों ने कोशिशें की हैं और अलग अलग एतबार से उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा करने की कोशिश की है। इसी तरह की एक कोशिश अबू ज़करिया याह्या इब्न शरफ नवी, जिनको कि इमाम नवी के नाम से जानते हैं, उन्होंने की है। और आपकी जो बेशुमार तसानीफ हैं, बहुत सी आपने किताबें लिखी हैं, जिनमें रियाजुस सालिहीन एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा किया गया है। और आपसे इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह की जो तसनीफ है रियाजुस सालिहीन, और इसका जो कलेक्शन है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इरशादात का मजमुआ है जो कि ज़िंदगी के हर गोशे और हर पहलू से जिसका ताल्लुक है। और इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका इल्म, उनका ज़ुहद, उनका तक़वा बहुत ही बुलंद पाए का था, और बहुत कम उम्र से ही उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से बहुत ही गहरा शगफ और गहरी दिलचस्पी हो गई थी। उन्होंने बहुत सी उनका हाफ़ज़ा बहुत मज़बूत था, और कई किताबें उन्होंने जो है अपनी याद कर ली थी, हिफ्ज़ कर ली थी, और इल्म के हुसूल के की तलब, यानी हुसूल इल्म की तलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। तो इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो कलेक्शन है रियाजुस सालिहीन, तो रियाज जो है वो बाग को कहते हैं और सालिहीन साले का प्लूरल है, यानी जो नेकोकार लोगों का बागीचा या बाग, यानी जिससे इंसान के अंदर सालिहियत पैदा होती है, जिससे इंसान के अंदर नेकी पैदा होती है। साले किसे कहते हैं? साले नेक को कहते हैं, उसी का प्लूरल सालिहीन है। ठीक है, तो सालिहियत पैदा करने वाले जो असबाब हैं, यानी इंसान के अंदर जो नेकी पैदा करने वाली आदतें हैं, जो अतवार हैं, जो शमाइल हैं, जो उसके मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, वो सारी अहादीस उन्होंने बहुत हद तक इसमें जमा करने की कोशिश की है, ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में बंदा अपने आप को जांच सके, परख सके, अपना टेस्ट ले सके, अपना जायज़ा ले सके, अपने अखलाक, अपने अतवार, अपने किरदार को जो है वो संवार सके, ताकि वो उसके अंदर, उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में नेकी पैदा हो जाए। ठीक है, तो रियाजुस सालिहीन एक इसमें खास तौर से इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की है कि जो भी इन्होंने चैप्टर बनाया है उसमें पहले कुरान करीम की आयत या किसी एक आयत का रेफरेंस दिया है, उसके बाद उस मौजू के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जमा की हैं। और इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह की जो ये कलेक्शन है, इसमें मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस हैं, और मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस हम पढ़ चुके हैं कि वो अहादीस होती हैं जो इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी दोनों ने जिसको नक़ल किया है। ठीक है, तो ये मुख़्तसर सा तारुफ़ था इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के बारे में, थोड़ा-सा जो है ये तारुफ किया गया है। तो सबसे पहला बाब जो उन्होंने इसमें नक़ल किया है वो है बाबुल इख़लास व इज़हार निय्या फ़ी जमील अअज़ा ख़फ़िय्यती। तो इख़लास का बयान, किस मामले में इख़लास का बयान? तमाम मामलात में, यानी ज़िंदगी के तमाम अमाल, हम जो कुछ भी अमल कर रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं, और हमारी जो खुली छुपी बातें, खुली छुपे हमारे अमाल हैं, खुली छुपी है जो हालात हैं, ठीक है, जो मामलात हैं, उन तब में इख़लास से नियत का बयान। ठीक, इख़लास का बयान यानी इस सब चीज़ों के अंदर नियत का खुलूस, नियत का इख़लास बहुत ज़रूरी है। इतना खुलूस, जितनी प्यूरिटी होती है, उतना ही उसके अच्छे असरात शख्सियत के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर मुरतब होते हैं। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर सदका कर रहे हैं, तो सदका जिस खुलूस से, जिस
دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہم کریں گے اتنا ہی اس کے اثرات ہماری طبیعت یعنی ہماری نیت جتنی پاکیزہ ہوگی اتنے ہی اس کے اچھا اثرات ہماری دل کے اوپر مرتب ہوں گے. اور جب دل پاک ہوگا تو دل سے جو ہماری باڈی میں بلڈ سپلائی ہوگا وہ بھی بالکل پاک بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ہماری سوچ یعنی وہ جو خون ہمارے دماغ تک پہنچے گا اس میں بھی اچھی سوچوں کا ہی اثرات موجود ہوں گے. تو اس طریقے سے انسان کی طبیعت انسان کا مزاج جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا باب جو امام نووی رحمۃ اللہ نے رکھا ہے وہ ہے باب الاخلاص. اخلاص کا بیان تمام ظاہری یعنی ظاہر دکھنے والے اور چھپے ہوئے ہمارے اعمال اقوال اور احوال میں نیت ضروری ہے. یعنی نیت کا خلوص ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. ٹھیک ہے. یہ سورۃ البینہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی بالکل خالص ہو کر عبادت کریں. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کریں مخلصین بالکل خلوص کے ساتھ دل کے اخلاص کے ساتھ لہ الدین یعنی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے حنفاء ایک دم یکسو ہو کر وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی درست دین ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہم حکم دے رہے ہیں جو آیت اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی نقل کی اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں صرف اور صرف یکسوئی کے ساتھ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ عبادت جو کرنا ہے چاہے وہ نماز کی ہو چاہے وہ ہمارے تمام اعمال ہوں روزمرہ کے اعمال ہوں. ظاہر بات ہے عبادت کوئی مخصوص اعمال اور ارکان کا نام نہیں ہے. یعنی عبادت صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج کا ہی نام نہیں ہے بلکہ عبادت کہتے ہیں زندگی کے تمام معاملات جملہ معاملات کا نام جو ہے میں ہم عبادت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا کھانا پینا اٹھنا جاگنا ہمارا گھر کے کام ضروریات پوری کرنا بچوں کی شوہر کے والدین کی ضروریات پوری کرنا یہ سب کا سب عبادت میں شمار ہو سکتا ہے. تو شمار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. ٹھیک ہے. بالکل یکسو ہو کر وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی درست دین ہے. یعنی دین کی جو تکمیل ہے دین جو مکمل ہو رہا ہے وہ اس کی جو عبادت کی جو روح ہے جب وہ پیدا ہوگی تو دین جو ہے وہ مکمل اور پائے تکمیل تک پہنچے گا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں یہی ہے وما امروا ان کو حکم بھی صرف اسی بات کا دیا گیا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے ولکن ینالہ التقوی منکم لیکن ان کا تقوی تمہارا تقوی جو ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. تو تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے اور تقوی کا جو مرکز ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ انسان کا دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا التقوی ہا ہونا تقوی یہاں ہے یہاں. اس کا مطلب ہے تقوی کا جو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ کس سے کر سکتے ہیں انسان کے دل سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے تقوی کا معیار جانچنے کا آلہ آج تک نہیں ایجاد ہو سکا. اس کا جو آلہ ہے اس کا جو ذریعہ ہے اس کا جو کٹ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کس کے دل میں کتنا تقوی موجود ہے کتنی پرہیزگاری موجود ہے. انسان اپنی ظاہری شکل و حالت سے تقوی کا اظہار کرے وہ تقوی نہیں کہلاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تقوی دل میں اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا خون یعنی قربانی کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا. چونکہ اہل عرب کی جو مشرکین تھے اس زمانے کے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب قربانی کرتے تھے تو اس کا گوشت اور خون جو تھا وہ کعبے کی دیواروں پر لگا دیتے تھے اور اس کو بڑی عبادت شمار کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. اللہ کو پہنچنے والی چیز کیا ہے تقوی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں تو اس میں بھی جتنی ہمارے خلوص نیت ہوگی جتنا ہمارا اخلاص ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کو وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹ ہوگا. کسی بھی جانور کی قیمت کی زیادتی اور یا اس کی جو ہے یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو عمدہ چیز پسند ہے اور دل کا تقوی اور نیت کا اخلاص پسند ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ کہنے دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے
تم اسے چھپاؤ اور تبدو یا ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو دل میں چھپانے والی چیز کیا ہے؟ یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے دل میں؟ ظاہر بات ہے ہماری نیتیں چھپی ہوتی ہیں کہ ہم کس نیت سے عمل کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں، ہماری نیت صاف ستھری ہے یا ہماری نیت میں کھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تخفوا ما فی صدورکم، تم اگر وہ ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ٹھیک، یہ 3 آیات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بینہ، سورہ حج اور سورہ آل عمران کی یہاں نقل کی ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ احادیث نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آیات ہم نے پڑھی، اس سے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم بھی اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ یہ جو حدیث کورس ہم کریں یا احادیث ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی ہم اپنی نیت خلوص خالص کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر سکیں، جو جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ویسی زندگیاں گزار سکیں۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور اگر ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ ہے، کوئی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کے ذریعے سے ہماری دلوں کو کھول دے، اور ہماری سینوں میں، ہماری نیتوں کے اندر جو ہے خلوص پیدا فرما دے، اور اس خلوص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت بخشے۔ عن امیر المومنین ابی حفص عمر ابن خطاب بن نفیل ابن عبد العزى بن ضیاء ابن عبداللہ بن قرط ابن رضا ابن عدی ابن کعب ابن لوئی غالب قرشی ادوی رضی اللہ عنہ قال، یہ جو ہے یہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا شجرہ، یعنی ان کا نسب نامہ جو ہے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نسب نامہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، دیکھیے یہاں پر یہ نقل کیا گیا ہے کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ جی، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا۔ دیکھیے آپ کو ہم نے بتایا تھا نا احادیث کا جو نقل کیا تھا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہے۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ، تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو یقیناً اس کی ہجرت، یعنی جس نے ہجرت کی نیت اللہ اس کے رسول کی طرف کی ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہی مانی جائے گی۔ ومن کان ہجرتہ لدنیا یصیبها، اور اگر کسی کی نیت جو ہے، ہجرت کی نیت اس دنیا حاصل کرنے کی، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہوئے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی کہ اس نے نیت کی۔ متفق علی صحتہ، یعنی اس کی صحت پر جو ہے وہ متفق ہیں۔ یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا بہت زیادہ مشہور ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جیسے ہماری نیت ہوگی ویسے ہی ہمیں عمل کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری نیت اگر اچھی ہوگی تو کام کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا، اور اگر ہماری نیت میں کوئی کجی ہوگی، کوئی ٹیڑھ ہوگی، کوئی کھوٹ ہوگی، تو پھر ہمیں ثواب اسی کے حساب سے ملے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جنت میں بے شمار درجے ہیں، آدمی بہت سے قربانیاں دیتا ہے، بہت سی کوششیں کرتا ہے، سب لوگ کوششیں کرتے ہیں، سب لوگ جدوجہد کرتے ہیں، لیکن سب کو وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں دخل ہماری نیتوں کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مزید جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ،
ہر انسان کے لیے وہ ہوگا جس کی کہ اس نے نیت کی ہے، ٹھیک ہے، جیسی نیت کی اس کو وہی ملے گا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، تو جس نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی. یہ اشارہ ہے اس ہجرت کی طرف جو لوگوں نے جو ہے مکہ سے مدینہ مائگریٹ کیا. مکے سے مدینہ جو ہجرت کی تھی لوگوں نے، مسلمانوں نے، مہاجرین نے، تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی. اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، یعنی صرف اور صرف بزنس کے پرپس سے یا کسی اور پرپس سے جو ہے وہ ہجرت کی ہے، تو ظاہر ہے اس کی ہجرت تو ہو جائے گی، لیکن اس کو اس جیسا ثواب نہیں مل پائے گا جیسا ثواب اس شخص کو ملے گا جیسے کہ جس نے صرف اور صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہوگی. جنہوں لوگوں نے اس وقت ہجرت کی تھی جو کہ جبکہ ابتدائی اسلام میں مہاجرین، یعنی وہ مہاجرین جنہوں نے مکہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی طرف انہوں نے مائگریٹ کیا تھا، تو اس جیسا ثواب، اس جیسا مرتبہ جو ہے ان کو نہیں مل پائے گا. ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا لیکن ثواب کے مراتب جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، جو جزا کے مراتب ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو اللہ کے وسلم یہاں یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ومن کانت ہجرتہ للدنیا، اور جس کا مقصد دنیا حاصل کرنی، یعنی جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی. ہجرت یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ انسان جو ہجرت کرتا ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایک کام کو چھوڑ کر، ایک عمل کو چھوڑ کر دوسرا عمل اختیار کر لینا. ٹھیک ہے، یعنی انسان جیسے کہ ہمارے اندر کوئی عادت ہے، بری عادت ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کوئی اچھی عادت کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اچھی عادت اپناتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا حجر ہے، یہ بھی ہماری ہجرت ہے، یعنی ہم برائی کی طرف سے اچھائی کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اس ہجرت کا ثواب ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ اس ہجرت کا ہوگا جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے کی گئی تھی. ٹھیک ہے، فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی، جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، اور امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی، یعنی کوئی اگر صرف نکاح کرنے کی غرض سے جو ہے وہ ہجرت کرے، یا پھر دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے، کسی بزنس پرپس سے کرے. حالانکہ بزنس کا کرنا، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانا، اپنے خاندان کو حلال روزی کھلانا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ بھی قابل ثواب بات ہے. لیکن اس کا ثواب، اس کا مرتبہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو کہ وہ مرتبہ تھا. ٹھیک ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس کی جو نیت ہوگی اس کی نیت کے مطابق اس میں اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک، اچھا، اس میں فرما رہے ہیں کہ امام نووی رواہ امام المحدثین. امام المحدثین کون ہے؟ ابو عبداللہ محمد، جو امام بخاری اس سے مراد ہے. امام المحدثین سے مراد امام بخاری ہیں. امام بخاری نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے، یعنی نقل تو دونوں نے کیا ہے، لیکن یہ جو حدیث جس کا انہوں نے سلیکشن کیا امام نووی نے، وہ حدیث ہے، وہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں جس کو کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ تو ہوئی نیت کے اوپر ایک حدیث. اب دیکھتے ہیں دوسری حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. اس میں فرماتی ہیں ان ام المومنین عائشہ، اگر آپ میں سے کسی کے پاس پی ڈی ایف ہو تو وہ شیئر کر سکتا ہے ادھر. ٹھیک ہے، تو ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ. ام المومنین سے کون ہے؟ ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا. ٹھیک ہے، ایک لشکر جو ہے وہ کعبے پر چڑھائی کرے گا. جب وہ لشکر چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. کیا فرما رہی ہیں حضرت عائشہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر رہی ہیں کہ ایک لشکر کعبے پہ چڑھائی کرے گا
اور جب وہ چڑھائی کرے گا یعنی کعبے کی طرف چڑھائی کی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، تو جس وقت وہ چڑھائی کرے گا اس وقت اس کا اگلا اور پچھلا حصہ جو ہے وہ دھنسا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. تو حضرت عائشہ، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ وہ صحابیہ ہیں جو کہ کم عمر بھی تھی ام المومنین، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر جستجو اور سوال اور علم کی طلب جو تھی وہ بہت زیادہ موجود تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بے ساختہ سوال کرتی تھی، برجستہ سوال کرتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے اور پچھلے دونوں حصے کو زمین میں کیوں دھسا دیا جائے گا؟ حالانکہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کاروباری ہوں گے، یعنی جو کاروبار کے غرض سے سفر کر رہے ہوں گے یا مکہ جا رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ان حملہ کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگلے اور پچھلے زمین میں دھس جائیں گے، یعنی اگلا اور پچھلے حصے کے لوگ زمین میں دھس جائیں گے، اور پھر ان تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ اور یہ واقعہ بھی پیش نہیں آیا ہے کہ ایک لشکر جو ہے وہ کعبے کے اوپر حملہ کرے یا کعبے کو گرانے کی نیت سے یا کعبے کی طرف جو ہے وہ کوچ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کرنا نہیں دے گا، بلکہ جو وہ کوچ کرے گا تو اس کا اگلا اور پچھلا حصہ دھسا دیا جائے گا. یہ واقعہ بھی پیش نہیں آیا. ظاہر ہے کہ یہ قرب قیامت ہونے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. تو اللہ کے حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ اللہ جب زمین دھسے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ سفر کر رہے ہوں گے، جو کہ گزر رہے ہوں گے، تو آخر ان کو کیوں دھسا دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو اس وقت ان کو دھسا دیا جائے گا، یعنی اس وقت وہ انہی لوگوں کے ساتھ دھس جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنی نیت کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا. جیسے پتہ ہے نا کہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے برائی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ بڑے اچھے اچھے لوگ جو ہیں اس برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں. ان کو حالانکہ اور کچھ ایسے سیدھے سادے لوگ جن کو کہ کوئی شعور نہیں ہوتا، بس وہ یوں ہی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اس کام میں، تو ملوث تو ہو گئے، تو ملوث ہونے کی وجہ سے وہ قابل گرفت ہو جاتے ہیں، یعنی پکڑ تو ان کی بھی ہوگی، لیکن چونکہ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو معاملہ کریں گے ان کے ساتھ، ان کے ثواب یا ان کے عذاب کا جو معاملہ ہوگا وہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اجتماعی گناہ کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی اجتماعی طور پر عام طور سے کسی قوم کے اندر گناہ کیا جانے لگتا ہے اور قوم کے اندر ظالم، فاسق، بدکار اور فاجر لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ساتھ ساتھ جو ہے ان لوگوں کی بھی پکڑ کر لیتا ہے جو ظالم تو نہیں ہوتے لیکن انہوں نے ظالموں کو روکا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی ظالموں کو پکڑا نہیں ہوتا ہے، ظالموں کو ظلم سے باز نہیں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کی گرفت میں آ جاتے ہیں. تو یہ بڑی دل کو دہلا دینے والی حدیث ہے اور اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے والی حدیث ہے کہ ہماری زندگی میں بھی بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے اور ظالم کو ظلم سے نہیں روکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گرفت تو آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے معاملے پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں محفوظ رکھے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو معاملہ فرمائیں گے وہ انسان کی نیتوں کے مطابق فرمائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ بھی حدیث شامل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے اندر ظالم کو روکنے کی صلاحیت ہے، یعنی برائی سے روکنے کی صلاحیت ہے، وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، زبان سے صلاحیت ہے تو زبان سے روکے، اور اگر نہیں کر سکتا تو اپنے دل میں جو ہے اس کو برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، یعنی 3 جو ہے وہ درجے بتائے گئے ہیں، تو اس میں سب سے کم تر درجہ کیا ہے ایمان کا، کہ دل میں کسی بھی کو برا جاننا، یعنی بری بات کو برا جاننا، یہ سب سے کم تر درجہ ہے. تو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں بتایا اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ کریں کہ ہمیں بلند مقام کی طرف، یعنی بلند درجے کے حصول کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں زیادہ حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی حضر لفظ البخاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے تو اس کے آخر میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ
मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी ये वो हदीस है जिसको इमाम बुखारी ने भी नकल किया है, इमाम मुस्लिम की किताब में भी नकल है। वहाज़ा लफ्ज़ुल बुखारी, और ये लफ्ज़ जो है ये बुखारी का, यानी ये जो इबारत है, ये जो नकल की है, ये जो टेक्स्ट है हदीस का, ये इमाम बुखारी की किताब से यानी बुखारी से नकल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हदीस है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हिजरत बअदल फ़थी वलाकिन जिहादुन व निय्यतुन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़तह मक्का के बाद हिजरत का हुक्म नहीं रहा, लेकिन जिहाद और नियत बाकी है। जब तुमको जिहाद की तरफ बुलाया जाए तो जिहाद के लिए निकलो। मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें फरमा रहे हैं, ये भी अम्मा आयशा से रिवायत है, ये हदीस भी। हम अम्मा आयशा इसलिए कह रहे हैं, आपको पता है कि ये उम्मुल मोमिनीन है हमारे लिए, जिस तरीके से हमारी माँ आइडियल होती है, नमूना होती है, इसलिए इसी तरह तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स हैं, आपकी बीवियां हैं, उनको हमारी माएँ बना दिया है। जब हमारी माएँ हैं तो हमें उनके नक्शे कदम, उनके फुट स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़तह मक्का के बाद, यानी जब मक्का फ़तह हो गया तो इसके बाद अब हिजरत का हुक्म नहीं रहा, यानी यानी मक्का से अब हिजरत करने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि मक्का खुद ही दारुल इस्लाम बन गया था, दारुल अमन बन गया था। ठीक है? क्योंकि उस वक़्त तक, जब तक मक्का फ़तह नहीं हुआ था, मुसलमानों के अंडर में नहीं आया था, उस वक़्त तक ये दारुल कुफ़्र था। यानी यहाँ पर कुफ़ार की हुकूमत चल रही थी, कुफ़ार का निज़ाम चल रहा था, लेकिन उसके मदीने में जो था वो अमन था, वो दारुल अमन था, दारुल इस्लाम था। लेकिन अब जब मक्का फ़तह हो गया तो अब यहाँ से जो माइग्रेट करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि जो इससे पहले माइग्रेशन हुआ था मदीना की तरफ, उसकी वजह क्या थी कि अपने ईमान को बचाना मकसूद था ना? तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अब हिजरत का हुक्म नहीं रहा, लेकिन जिहाद और नियत बाकी है। यानी अगर कभी भी हिजरत करने की ज़रूरत पेश आई अपने दीन, अपने ईमान को बचाने के लिए, तो हम अपने जान, माल छोड़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है? क्योंकि आपको पता है ना कि इंसान जिस जगह रहता है, उस जगह से उसको एक ख़ास अटैचमेंट हो जाता है। खुसूसी उसको ताल्लुक हो जाता है। वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है? चाहे उसकी छोटी-सी ही जगह क्यों ना हो, चंद गज़ ज़मीन ही क्यों ना हो, तब भी वो उसको नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है? तो इसी तरीके से इंसान का जो अपना माल होता है, इंसान उसको भी ख़त्म करना नहीं चाहता। रही बात है इंसान जर्नी करेगा, सफ़र करेगा, ट्रैवल करेगा, तो सफ़र करने के लिए जो कि सब कुछ छोड़-छाड़ के जिसमें जाना हो, ठीक है? जिसमें कि हर किस्म के अंदेशे हों, तो इंसान उसमें सिर्फ़ अपना ज़ादे राह लेकर जाता है, यानी थोड़ा-सा सामान, थोड़ा-सा पैसा ले जा सकता है, अपना कारोबार, अपना जो माश जमा हुआ जो माश होता है, जो उसका बिज़नेस है, वो पूरा का पूरा उठा के नहीं ले जा सकता। ये नामुमकिन सा है, ठीक? तो अब हमारे हैं कि वलाकिन जिहादुन व नियतुन, लेकिन जिहाद और नियत बाकी है, ठीक? तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये कि हमें कभी इस चीज़ की कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। बड़ा बारीक नुक्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाया, वलाकिन जिहादुन व नियतुन, लेकिन जिहाद और नियत बाकी है। यानी जिहाद की भी नियत हमें बाकी रखनी है और हिजरत की भी हमें नियत जो है वो अपनी बाकी रखना है। जिहाद के लिए, जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद मीन्स जहादिया जो मीन्स टू स्ट्रगल, जद्दोजहद करना, कोशिश करना, ठीक है? और ये जो स्ट्रगल शुरू होती है इंसान की अपनी ज़ात से शुरू होती है, जो कि इंसान को तरक्की करते-करते मैदान में ले जाती है। यानी माल की कुर्बानी, सॉरी, अपनी जान की कुर्बानी तक के लिए वो तैयार रहता है, ठीक है? तो अगर अल्लाह के रास्ते में ये मौका है तलवार उठाने का, उसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। अपने नफ्स की कुर्बानी का मौका है, तो उसके लिए भी उसकी तो हमेशा जद्दोजहद करती ही रहना है, ठीक है? और अगर अल्लाह के रास्ते में अपना दीन, अपना अक़ीदा, अपना ईमान बचाने के लिए माइग्रेशन की ज़रूरत पेश आए, माइग्रेट करने की ज़रूरत पेश आए, तो उसके लिए भी हमें इन चीज़ों की कुर्बानी देना के लिए तैयार रहना है, मेंटली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है? क्योंकि हमारा फ़ोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? अपने ईमान के ऊपर होना चाहिए। ईमान इतनी कीमती शै है, इतनी कीमती चीज़ है कि दुनिया की सारी चीज़ें चली जाएँ, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। ईमान अगर चला गया, क्योंकि आता ईमान, याद रखिएगा, ईमान आता बड़ी मेहनत से है, जाता बड़ी खामोशी से है।
ٹھیک ہے. ایسی خاموش اور دبے پاؤں نکل جاتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے, برے اعمال کی وجہ سے, یا کچھ ایسے کاموں کی وجہ سے بہت دبے پاؤں جو ہے وہ نکل جاتا ہے, سرک جاتا ہے جس کو کہتے ہیں, اور سرکتے سرکتے پھر وہ بہت دور چلا جاتا ہے, پھر اس کو کھینچنا جو ہے کھینچنے کے لیے بڑی محنت لگانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے ایمان کی کا نگراں بننا ہے, ایمان کا چوکیدار بننا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان سے, ہمارے اعمال سے, ہمارے ہاتھ پاؤں سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو کہ ہمارے ایمان کے منافی ہو, یعنی ہمارے ایمان منافی مینس ہمارے ایمان کے خلاف. یہ کوشش ہمیں ہمیشہ کرتی رہنی ہے, اور یہی کوشش اور یہی نیت جب ہماری ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے معاون اور مددگار ہوتے ہیں. ٹھیک, اور پھر ایمان کی حفاظت جو ہے وہ اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے. ٹھیک, یاد رکھیے کہ لٹ جائے نہ ہمدم کہیں ایمان کا خزینہ. تو ایمان کا جو خزانہ ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی نعمت ہے, انہداکم للایمان, کہ تمہیں ایمان کی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, اس ہدایت کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر اس کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوگی, وہ دھیرے دھیرے ہم سے جو ہے وہ دوری بناتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایمان کو رچا بسا دے, اس لیے دعا کرنی چاہیے, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت دے, وزینہ فی قلوبنا, اور ہمارے دلوں کو اس سے آراستہ کر دے, اس سے سجا دے, وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان, اور کفر, فسق اور نفاق کو اور نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے. ٹھیک ہے, یہ چیز, یہ دعا, یہ جدوجہد جو ہے وہ ہمیں مستقل کرتے رہنا ہے. تو یہ دو احادیث تھی. یہ اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے حضرت ابی ابن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في غزوة, غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سفر تم نے طے کیا یا جس وادی کو تم نے طے کیا, پار کیا, وہ تمہارے ساتھ تھے. مرض نے یعنی بیماری نے انہیں تمہارے ساتھ نہیں جانے دیا. اور ایک دوسری جو اس کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ اجر میں تمہارے ساتھ یعنی ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے, اور امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. یعنی جو یہ والے جملہ ہے نا کہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک تھے, یہ جو جملہ ہے یہ امام مسلم نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا ٹکڑا جو ہے یہ اس کو امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جسے ہم جس گھاٹی سے گزرے, جس وادی کو بھی ہم نے پار کیا, وہ ہمارے ساتھ تھے, انہیں عذر نے ہمارے ساتھ نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے, یعنی کچھ نہ کچھ ایسی وجہ رہی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے. تو یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. انصاری کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو کہ مدینہ کے باشندے تھے, مدینہ کے رہنے والے تھے, اور جن لوگوں نے جو ان لوگوں کی مدد کی تھی جنہوں نے مکے سے مائگریٹ کیا تھا, جو مائگریٹ کر کے مدینہ آئے تھے, ان کی مدد کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہم ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, یعنی غزوے کے موقع پہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے, کیا فرمایا تھا کہ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر تم نے طے کیا یا جس وادی سے تم گزرے وہ تمہارے ساتھ موجود تھے. یعنی جس جگہ سے بھی تمہارا گزر ہوا وہ تمہارے ساتھ موجود رہے, سفر میں تمہارے ساتھ شریک رہے, لیکن وہ شریک کیوں نہیں ہو سکے؟ صرف اور صرف بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, کمزوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے, حالانکہ ان کا دل بہت تھا,
کبھی کسی کے پاس سواری نہیں تھی تو وہ روتا ہوا جو ہے وہ واپس گیا، ٹھیک، لیکن اس کی نیت اور اس کے ارادہ بالکل نیت میں بہت اخلاص تھا، اس کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ غزوے میں شریک ہو، لیکن کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر وہ لوگ شریک نہیں ہو سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کو صرف اور صرف ان کی نیت کرنے کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت کا ثواب ملے گا. یہاں تک کہ جو لوگ غزوے میں شریک رہے، اور ظاہر بات ہے غزوے میں شریک جو ہوتے ہیں ان کو بہت سے دشوار گزار راستوں سے گزرنا بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بھی راستہ تم نے پار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ جو راستہ تم نے پار کیا، جو وادی بھی تم نے کراس کی، وہ تمہارے ساتھ اس ثواب میں شریک رہے، یعنی اللہ کے راستے میں جتنے تمہارے قدم جو ہیں خاک آلود ہوئے ہیں، جو گرد و غبار تمہارا لگا ہے، اس میں وہ بھی شریک رہے ہیں ثواب میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی عذر اور نہیں تھا، وہ بہانے باز نہیں تھے، وہ کوئی ایکسکیوز نہیں تلاش رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی وجہ رہی تھی، یعنی کوئی معذرتیں، فرضی معذرتیں نہیں تلاش رہے تھے وہ، بلکہ ان کے ساتھ جو وجوہات تھی وہ بڑی مطلب حقیقی وجہ تھی، ان کی بیماری تھی اس کا سبب ہونے کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر نیک کام نہیں بھی کر پا رہا ہے لیکن اس کے دل میں خلوص ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ وجوہات ایسی پیش آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت پر اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں. تو یہاں ہم اللہ کی رحمت، اس کی قریبی، اس کی رحمانیت جو ہے، اس کی رحیمی کا ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. ایک تو کسی کام کی نیت کر لے اور پھر اس کے لیے کوشش نہ، نہیں، نیت کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی جائیں گے، ہم بھی ایک عام سا ہم آپ کو مزاج بتا رہے ہیں لوگوں کا، ٹھیک ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی کلاسز اٹینڈ کروں، میں بھی کچھ اچھا کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس اچھے کام کو کرنے کے لیے جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے، ہم وقت نکالیں گے نہیں، ہم اپنا ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے، ٹائم مینج نہیں کریں گے، اپنے کاموں کا جو ہے وہ ترتیب نہیں بنائیں گے، تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس نیک کام کو حاصل نہیں اچیو نہیں کر پائے. تو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی کچھ قربانیاں دینی ہوتی، ٹھیک ہے، اپنا ٹائم کو ترتیب دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں آتا مارکیٹ، تو یہی ہمارے روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں. اگر ہمارے گھر کے فنکشنز ہیں اور فنکشنز میں ایک ہفتہ دو ہفتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حالانکہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ جاتے ہیں لوگ شریک ہوتے ہیں. آج کل ہم مسلمان جو ہیں خاص طور سے ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان جو ہیں، ہم لوگ کھانے کے بہت عادی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت زبان کے مزوں کے بہت عادی ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہم ساری طرح کی جو ہے وہ قربانیاں دے لیتے ہیں، اپنی ساری مصروفیات، سارے ایگزامس جو ہیں وہ اب ہمارے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک. تو جس طریقے سے ہم اس کے لیے ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم کچھ اپنے اندر دین لانا چاہتے ہیں، اپنے اندر کچھ پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے مطابق، مرضی کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اسی ٹائم کو مینیج کرنا ہوگا. جس طریقے سے ہم مارکیٹ جانے کے لیے اپنے سب کچھ بچوں کو اور بڑوں کو سب کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں، اسی حساب سے ان کی ضروریات پوری کر دیتی ہیں، اسی طریقے سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ ہمیں اللہ اس کے رسول کے لیے نکالنا ہوں گے، اللہ کے دین کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے نکالنا ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے نکالنا ہوں گے، تبھی ہمارے اندر طبیعتوں میں کچھ اثرات اس کے دکھیں گے. اور اگر ہم ٹائم نہ نکالیں تو پھر ہمیں اللہ کی ذات سے اللہ کی ذات ٹھیک ہے وہ اگر دے دے تو اس کا بڑا کرم اور نوازش ہے، لیکن جب تک جدوجہد نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی، تب تک جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک اعمال کی طرف جدوجہد کرنے اور نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق، نیت ہی نہیں بلکہ توفیق بھی عطا فرمائے. نیکسٹ حدیث ہے حضرت ابی یزید معن ابن یزید ابن اخنس رضی اللہ عنہم ہوا و ابو وجدہ صحابی. یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑی دلچسپ حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. سب سے اہم بات یہ کہ اس طریقے کے سوالات ہمارے آس پاس ہمارے معاشرے میں بہت اٹھتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ بڑی اہم ہے. حضرت ابو یزید معن ابن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے. اب اس میں دیکھ رہے ہیں ابو یزید یعنی یزید کے والد. یزید کے والد کون تھے؟ معن بن یزید.
بن اخنس، یعنی مان جو ہیں وہ یزید کے بیٹے ہیں اور یزید اخنس کے بیٹے ہیں. ٹھیک. تو اس میں آپ سمجھ لیجئے، اس کو تھوڑے سے ایسے بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. دیکھیے ابو یزید مان یہ تو ہے ان کو بولتے ہیں جنہوں نے حدیث نقل کی ہے اللہ کے رسول. ٹھیک ہے. تو بتا رہے ہیں یہ بیٹے کس کے ہیں؟ باپ کا نام کیا ہے؟ یزید. والد کا نام کیا ہے؟ یزید. ٹھیک ہے. یزید کے بیٹے ہیں مان، اور یزید کس کے بیٹے ہیں؟ وہ اخنس کے بیٹے ہیں. تو ابو یزید مان ابن یزید اخنس تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت مان ان کے والد اور دادا سب صحابی ہیں، اسی لیے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ رضی اللہ عنہم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہیں اگر دو لوگ صحابی ہوتے ہیں تو انہما لگا ہوتا ہے، چونکہ سب لوگ صحابی ہیں تینوں، اس لیے یہاں پر انہم لگا ہے. یعنی کہ مان یزید اخنس یہ تینوں کے تینوں صحابی ہیں، اس لیے پلورل ہم لے کر آئے. سے مروی ہے آپ نے فرمایا میرے والد ماجد یزید نے کچھ دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور انہیں مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیے. مان کیا فرماتے ہیں؟ میرا ابا جان تھے. ان کے ابا جان کون ہوئے؟ یزید ہوئے. ٹھیک ہے. ان حدیث نقل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے ابا جان، ان کے ابا جان کون ہوئے؟ یزید. تو انہوں نے کچھ دینار یعنی کچھ رقم نکالی، کچھ دینار نکالے تاکہ وہ صدقہ کر دیں، اور صدقہ کرنے کے لیے انہیں مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا. اور مان کہہ رہے میں مسجد گیا، حضرت مان جو تھے وہ مسجد گئے اور وہ دینار لے لیے اور لے کر اپنے والد کی ابا جان کے پاس آ گئے. تو میرے والد نے کہا کہ پوچھا ہوگا کہ بھئی یہ دینار تم کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا میں مسجد گیا تھا، وہاں فلاں صاحب سے لے کر آیا ہوں. اس طریقے سے کچھ مکالمہ ہوا ہوگا، آپ سے بات چیت ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو میرے والد نے فرمایا خدا کی قسم میں نے یہ دینار تمہیں دینے کے لیے نہیں لیے تھے. کیا فرمایا؟ کہ خدا کی قسم میں نے یہ دینار تمہیں دینے کے لیے نہیں لیے تھے. تو اب یہ بڑا معاملہ تھا کیونکہ حضرت مان جو تھے وہ ضرورت مند تھے، ان کو کچھ ضرورت تھی. انہوں نے اس شخص کے سامنے جن کو ان کے ابا جان دینار رکھ کر آئے تھے، جن کے پاس اپنی ضرورت رکھی ہوگی، تو انہوں نے ان کو دے دیے. اب یہ لے کر آئے، ابا جان نے پوچھا یہ دینار کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا میں فلاں صاحب سے لے کر آیا ہوں. تب جو ہے انہوں نے کہا ارے میں نے تو تمہیں دینے کا قطعاً میرا ارادہ نہیں تھا. اب دونوں میں آپس میں کچھ کہا سنی ہوئی ہوگی تو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے یزید جو تم نے نیت کی تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اور اے معن تم نے جو چیز دے دی، جو تم نے جو چیز لے لی وہ تمہاری ہے. یعنی جو تم نے لے لیا وہ تمہاری ہے. اور یزید تم نے جس چیز کی نیت کی تھی، انہوں نے کس کی نیت کی تھی؟ صدقے کی نیت کی تھی، تو صدقے کا ان کو ثواب مل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صدقہ رقم اگر نکالتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صدقے کی رقم نکالنے کی اگر اس کی اولاد بھی آ جاتی ہے، مستحق اولاد، اور وہ رقم اس کو دے دی جائے یا وہ رقم اس کو پہنچ جائے، تو یہ قابل گرفت نہیں ہے. ٹھیک. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے جو نیت کی، باپ نے نیت کی صدقے کی، تو اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا. اور بیٹے جو کہ ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت مطلب شرعی تھی، بنیادی ضرورت تھی، اس نے اپنی ضرورت کسی کے سامنے رکھے اور وہ باپ کا صدقہ اس کو مل جائے، وہ لے لے، تو وہ اس کو بھی وہ رقم اس کی ملکیت میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے، اور دین کی جو وسعت ہے اس کا اندازہ ہمیں اس سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ دین کتنا وسیع دین ہے. اسلام میں تنگی نہیں ہے، یہ مزاجوں میں طبیعتوں میں بہت وسعت پیدا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ہم لوگ کھلے ذہن کے رہیں، اور یہ جو مسائل والے معاملات ہیں اس میں بھی بڑی وسعت اور گنجائش ہے. دین میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس سے فائدہ خود ہی نہیں حاصل کرنا چاہیے بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہی پہنچانا چاہیے. مسائل میں الجھ کے مسائل کی سختیاں ہمیں جو نہیں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، تم آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، تم خوشخبری سناؤ اور تم نفرت مت پھیلاؤ. ہمیں دین کے معاملے میں نفرت نہیں پھیلانا. دین کے معاملے میں ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے کہ دین بہت آسانیاں سکھاتا ہے، اور یہ ہمارے امراض کو دور کرنے والا ہے. خاص طور سے ایسے امراض، ایسی بیماریاں جو وہم سے تعلق رکھتی ہیں. بے شمار لوگ وہم کے مریض ہیں، تو اگر وہ دین کے اندر فقہ کے معاملات میں بھی جتنی وسعت اور جتنی گنجائش ہے اس کی اسٹڈی کر لیں، تو ان کا وہ مرض
वहम का जो मर्ज है वो भी उससे दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। और क्योंकि ये बहुत वुसअत वाला दीन है, अल्लाह ताला ने हर चीज का एक तो मुतबादिल रखा है, अल्टरनेट रखा है, उसकी इफादियत जो है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसके बाद वाली हदीस जो है चूंकि काफी तवील है, इसलिए आज हम इसको यहीं खत्म करते हैं। इस सिलसिले में जो अहादीस हमने पढ़ी है, किसी का कोई सवाल हो तो आप मालूम कर सकते हैं। जी, कोई सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने आपको एक वो सेंड करी पीडीएफ, इंग्लिश में है, उसमें रियाजुस सालिहीन अच्छा, है, ठीक ठीक वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक और है, इंशाल्लाह, आप थोड़ा जज़ाकल्लाह। जो आपने वो जो टर्म्स फर्स्ट और सेकंड क्लास में डिस्क्राइब किए थे, आप थोड़ा उसे भी यहाँ पर क्लियर करती जाइएगा। नहीं, वैसे इसमें तो मैंने उन्होंने चूंकि वो नकल नहीं किया है ना, इसमें इन्होंने सनद नकल नहीं की है जी 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 उसमें। तो अगर सनद वाली कोई हदीस होगी तो इसमें करेंगे, लेकिन इसमें नहीं नकल की है, ये तो वहीं आपको मिलेगी इसमें। जैसे वो थी